T20 क्रिकेट का 8वां आलमी मेला जहां बैट्समैन करेंगे अपनी ताकत का मुजाहरा, वहीं बॉलर्स भी अपना जौहर दिखाने को है तैयार। तो ऐसे में हम क्यों रहे पीछे? एक मुकाबला होगा मैदान में तो दूसरा आपके फेवरेट चैनल पर। So catch us only at channel 51. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम स्पोर्ट्स एनकाउंटर। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त रावलपिंडी शहर में मौजूद, जहां पर पाकिस्तान टीम को 1 दिसंबर को टेस्ट मैच की सीरीज़ का इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला पहला खेलना है। इंग्लैंड की टीम 27 दिसंबर को यहाँ रावलपिंडी पहुँच जाएगी। लेकिन आज के जो प्रोग्राम है इसमें हम क्रिकेट के ऊपर बिल्कुल भी गुफ्तगू नहीं करेंगे। ऑल दो के क्रिकेट के हवाले से काफ़ी हैपनिंग हैं। अगर हम बात करते चलें पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन की, तो उसकी ड्राफ्ट की डेट भी अनाउंस हो गई है और मुख्तलिफ जो है वो वेन्यूज़ के हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन आज के हम इस प्रोग्राम में टोटली फुटबॉल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में इस वक्त जारी और सारी है। 22वां मजमूई तौर पर ये वर्ल्ड कप है। और अगर इस वर्ल्ड कप के हवाले से गुफ्तगू करते चलें तो 20 नवंबर को इस वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ है और इख्तिताम जो है वो 18 दिसंबर को होगा। 8 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर 5 कतर के शहरों में ये मैचेस खेले जाएंगे। जबकि ओपनिंग सेरेमनी के अंदर हमने देखा कि इस्लामिज़म की प्रमोशन बड़े उम्दा तरीके से की गई है। कुछ अपसेट्स भी देखे गए हैं। सऊदी अरब ने बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की है। अर्जेंटीना के अगेंस्ट काफ़ी सीजन टीम थी और इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये और कई और उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं अली मेहदी। वेलकम अली। अली, स्टार्ट में अगर हम गुफ्तगू करते चलें तो ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से हम बात करेंगे कि जिस तरह हमने देखा है कि मुसलमानियत को प्रमोट किया गया इस ओपनिंग सेरेमनी के थ्रू। अगर हम तिलावत कलाम पाक की बात करते चलें या फिर मुख्तलिफ जेस्चर्स जो हैं वो शो किए गए हैं। कतर शहर के अंदर भी हमने देखा है और कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर खूबसूरत आवाज़ों वाले इमाम तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू इस्लामिज़म को प्रमोट किया जा रहा है इस वर्ल्ड कप के दौरान। और सबसे अहम बात यह कि एक बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हो रहे हैं। नहीं, देखें, ये जो ओपनिंग सेरेमनी थी, ये जो पहले जो वर्ल्ड कप सेरेमनीज हो चुकी उससे काफ़ी मुख्तलिफ था। सबसे बड़ी बात है इसमें कि देखो मुसलमानियत जिस तरह आपने जिक्र किया था उस पर ख़ास तौर पे वाज़िया किया गया था। बहुत आप कह सकते हैं कि इस पर कलर काफ़ी था। कतर का जो कल्चर है, पूरा अरब का कल्चर को शोकेस किया गया था। आपके पास इंटरनेशनल सुपरस्टार्स काफ़ी थे, जिस तरह मॉर्गन फ्रीमैन है जो बहुत बड़े एक हॉलीवुड के लेजेंड है, वो भी आए थे और उन्होंने बहुत एक अच्छा सीन किया था एक माजूर जो है सेलिब्रिटी के साथ साथ में। देखें, सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि कतर क्या दिखाना चाह रहे थे कि देखें वो तैयार है इस वर्ल्ड कप के लिए। उन्होंने पूरी तैयारी की है और जो भी कंट्रोवर्सी पहले हो चुके उसको छोड़ें। उन्होंने सही तैयारी की है, उन्होंने स्टेडियम्स भी अच्छी बनाई है और वो दुनिया को होस्ट कर मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। और साथ में ये है कि वो उन्होंने सबसे अच्छे फैसिलिटीज़ दिए हैं और वो ये भी दिखाना चाह रहे थे कि पूरी दुनिया अभी भी अगर चाहती है तो अभी आके वर्ल्ड कप देख सकते हैं और ये सबसे यादगार वर्ल्ड कप रहेगा। सबसे ज़्यादा यादगार ये वर्ल्ड कप रहेगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करते चलें अरब की, आपने बात किया तो अरब का ही एक सबसे अहम मुल्क है सऊदी अरेबिया, जिन्हें अर्जेंटीना के खिलाफ शानदार कामयाबी, तारीखी कामयाबी हासिल किया। उसके बाद सेलिब्रेशंस मेरे और आप हम सब के सामने मौजूद हैं, किस तरीके से उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर हमने ये देखा कि एक छुट्टी दी गई, आम तातील भी दी गई और सेलिब्रेट कर रही है इस वक्त तमाम तर मुस्लिम उम्मा इस विक्ट्री को।
سارے ممالک مسلم ممالک جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی حالانکہ میچ 3 دن پہلے ہو چکا تھا، یہ منگل کو ہوا تھا میچ. دیکھیں اس میچ میں کیا خاص بات تھا کہ جو ارجنٹینا ہے اس کو کسی نے چانس نہیں دی، سعودی عربیہ کو کسی نے چانس نہیں تھا. اب جو ارجنٹینا ہے جو 2 بار چیمپئنز رہ چکے ہیں، 1986 میں اور 1978 میں وہ جیتے تھے، ان کو وہ ایکچولی ایک ہاٹ فیورٹس تھے اس میچ میں. اور جب سعودی عربیہ کے خلاف انہوں نے یہ میچ کیا تھا تو شروعات ہی بہت اچھی ہوئی تھی ارجنٹینا کی، انہوں نے پہلے ہاف میں گول کر لیا اور پھر پورا ڈومینیٹ کیا. لیکن دیکھیں فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جس میں آپ اپنے موقع کو کنورٹ کرتے ہیں تو آپ جیت سکتے ہیں، اور یہی ہوا تھا کہ اب وہ سعودی عربیہ کو 10 منٹ ملے، 2 گول کیے اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے پورا ڈیفینڈ کیا. تو دیکھیں فٹ بال کی ورلڈ کپ کی کیا خوبصورتی ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اپ سیٹس ہوتے ہیں، بہت مزیدار میچز ہوتے ہیں، ایک انڈر ڈاگ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک فیورٹ ہوتا ہے. لیکن اس میچ میں ضرور انڈر ڈاگ جیت گیا تھا، اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ سعودی عربیہ کبھی راؤنڈ آف 16 میں نہیں جا چکے، اور یہ پہلی بار موقع ملا ہے ان کو کہ وہ پہلا میچ جیت چکے ہیں. بالکل جی، پہلا میچ جیت چکے ہیں. دوسری جانب علی اگر ہم بات کرتے چلیں اپ سیٹس کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کرکٹ ورلڈ کپ حال ہی میں ختم ہوا، اس میں بڑے بڑے اپ سیٹس دیکھنے کو دکھائی دیے. پاکستان ٹیم کو زمبابوے سے شکست ہوئی، انگلینڈ کو آئرلینڈ سے شکست ہوئی. اسی طرح بھی اس ورلڈ کپ میں جیسے ہم نے سعودی عربیہ کا ذکر کیا، دوسری جانب اگر ہم بات کرتے چلیں جاپان کی ٹیم کا کہ انہیں جرمنی کو شکست دیا، ان کے ہمسایہ ممالک ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ جاپان نے جرمنی کو شکست دیا فٹ بال کے اندر. تو یہ اپ سیٹ کا سلسلہ کہیں اس ورلڈ کپ میں بھی رہا تو ہم بہت ساری ٹیموں کو ایلیمنیٹ ہوتے دیکھ سکیں گے. نہیں بالکل، یہ دیکھیں یہی تو خاص بات ہے ایشیا میں جب ورلڈ کپ ہوتا ہے. آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو 2002 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا جب کوریا اور جاپان کا ورلڈ کپ ہوا تھا. تو کوریا جو ہے جو میزبان تھا وہ سیمی فائنل تک پہنچ چکا تھا، ترکی جو تھا وہ بھی سیمی فائنل میں پہنچا تھا، جو ہار گئے تھے ان سے برازیل جو چیمپئنز تھے، جو 5 بار چیمپئنز. تو وہی سلسلہ ابھی 20 سال بعد نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی جرمنی جو ہے اور جو ارجنٹینا وہ ہار چکے ہیں، اور دونوں ٹیمز کل ملا کے 6 ورلڈ کپ جیت چکے ہیں. تو یہ بہت حیرانگی والی بات ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ دونوں اب بہت مشکل ہیں، اسپیشلی جرمنی، کیونکہ دیکھیں جرمنی ہمیشہ اچھی سٹارٹ کرتی ہے لیکن اگر نہیں اچھی سٹارٹ کی وہ ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے. آپ نے یہ دیکھا تھا 2018 میں کہ جرمنی پہلی راؤنڈ میں دفاعی چیمپئن ہوتے ہوئے وہ آؤٹ ہو گئی تھی، میکسیکو سے ہارے تھے، کوریا سے، اور بڑے مشکل سے سویڈن کو ہرایا تھا. تو وہی آپ دیکھیں وہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، وہی پھر سے نظر آ رہا ہے ٹریک ریکٹ کے شاید جرمنی ہار جائے، کیونکہ اب جرمنی کا ہے بہت بڑا میچ اور وہ بھی اسپین کے خلاف. علی ہم فوراً گفتگو کرتے چلیں گے کہ اب ان کے چانسز ارجنٹینا کے یا پھر جرمنی، کیونکہ بہت بڑے نام ہیں فٹ بال کی دنیا میں، اور یہ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے ہار چکے ہیں، اپ سیٹ ہوئے ہیں ان کو. تو اب آپ کیسے علی فیل کر رہے ہیں کہ کیا اب بھی ان کے کوئی چانسز ہیں اس ورلڈ کپ میں اب اسٹل موجود رہنے کے؟ دونوں کے میتھمیٹکلی ہے چانسز، ارجنٹینا کے بہتر ہیں کیونکہ ارجنٹینا نے پولینڈ اور میکسیکو کے خلاف کھیلنا ہے. تو انشاءاللہ اگر وہ ان میں سے ایک جیت گئے اور ایک ڈرا بھی کر لیا تو چانسز سیکنڈ آ جائیں گے، اور دونوں جیت گئے تو آٹومیٹکلی 6 پوائنٹ کے ساتھ. لیکن جو صحیح پرابلم میں نظر آ رہے ہیں، مشکل میں نظر آ رہے ہیں، وہ ہے جرمنی اس لیے کیونکہ وہ اپنا پہلا میچ ہار چکے ہیں وہ جاپان سے. اب ان کا اگلا میچ کس کے ساتھ؟ 2010 کے چیمپئن اسپین نے کوسٹا ریکا سے 7 کو ہرایا. تو جرمنی کو وہ ڈو اور ڈائی میچ جیتنا ہوگا، جس کے بعد وہ کوسٹا ریکا کے خلاف وہ کھیلیں گے. لیکن جرمنی نے جس طرح کل کھیلا مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ اسپین سے ہار پائیں گے اور پھر سے شاید وہ گروپ سے نہ نکل سکیں. دیکھنا ہوگا جی کہ اب یہ حالات اور واقعات کس جانب جاتے ہیں. علی دوسری جانب تاریخ کا سب سے مہنگا ترین یہ فیفا ورلڈ کپ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس حساب سے انویسٹمنٹ کی گئی ہے، ویسے تو یہ کسی اگر شماریات کے ایکسپرٹ سے یا پھر بزنس کے ایکسپرٹ سے اگر یہ سوال کیا جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جتنی یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے تقریباً 220 ملین ڈالر کے قریب، تو کیا یہ مکمل ہو پائے گی؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بلکہ یہ اس کے بارے میں نے کافی پڑھا ہے واضح میں. دیکھیں یہ جو 2.2 بلین جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے، یہ بہت بڑا رقم ہے. اور یہ جو قطاری سوورن فنڈ سے، ان کے جو آئل ویلتھ سے آیا ہے کہ انہوں نے بہت خرچہ کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ریٹرن اور انویسٹمنٹ کیا ہوگا اس کے اوپر. کیا اس کے بعد ورلڈ کپ کے بعد ان کی لیگیسی رہے گی؟ قطر کا جو ہے اکانومی زیادہ، معیشت زیادہ بوم کرے گی، وہ جو سراؤنڈنگ ایریاز ان کو فائدہ ہوگا. ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں پاکستان اور انڈیا کو، مطلب مائیگرینٹ ورکرز کو فائدہ ہوگا. تو یہ تو صرف وقت کے ساتھ پتہ چلے گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو
جنوبی افریقہ میں ورلڈ کپ ہوا تھا ان کی بھی لیگیسی کوئی خاص نہیں چلی, ان کا اسٹیڈیمز کا برا حال ہے, اور ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ وہ نہیں کر پائے جو فیفا نے چاہا تھا. یہ مثال ہے برازیل کے ساتھ بھی. تو یہ آپ کو دیکھیں جب آپ ورلڈ کپ کرتے ہیں کیوں آپ کو کیا جاتا ہے کہ ایک تو آپ ورلڈ کپ بہت اچھے سٹیج کریں, اور ساتھ میں جو اس کی لیگیسی اور جو ساتھ میں اس کی شمولیت ہے اور ایکسپینڈ کر سکے وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کو کیا وہ ایکسپینڈ کرے گا اور اس کی ریٹرن آف انویسٹمنٹ کیا ہوگی. بالکل جی. دوسری جانب علی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لینیل میسی دنیا فٹ بال کا بہت بڑا نام ہے, جب یہ لیگز میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یہ ایک اور پلیئر ہوتے ہیں جب اپنی ٹیمز کی جانب سے کھیلتے ہیں. صرف ایک میسی نہیں, ایک بہت بڑی ایک لسٹ ہے فٹ بالرز کی جو لیگز میں ایک اور پلیئر ہوتے ہیں, لیکن اپنی ٹیمز میں, ملک کی ٹیمز میں آ کے ان کی پرفارمنسز میں تھوڑا فرق آتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی میجر ریزن شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ وہ جیل ان نہیں ہو پاتے, ان کو ان کے لیول کے پلیئرز نہیں اس ٹیم میں مل پاتے, کیونکہ لیگز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ تمام تر منجے ہوئے فٹ بالرز موجود ہیں. یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور اس کی بہت وجوہات ہے, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں لیونل میسی جو ہے اپنے لیگ میں بہت اچھا کھیل چکے ہیں. وہ تقریباً اپنے کریئر کے 17 سال بچپن سے لے کے 17 سال 2020 تک انہوں نے بارسلونا میں گزارا ہے. تو پورا وہ سسٹم, ایکو سسٹم کو وہ جانتے ہیں, پورا جس کو کہتے ہیں ایریا کو جانتے ہیں, لیگ کو جانتے ہیں, اور وہ بہت کمفرٹیبل تھے. جب سے وہ پیرس میں گئے تھوڑا اسٹرگل کیا, لیکن دیکھو ارجنٹینا ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس پہ اوپر جتنا دباؤ لیونل میسی پہ ہے کسی پہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیوگو میراڈونا کے پیداواروں میں سے ہے, اس کے کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح کا بالکل پلیئر. تو جو دباؤ ہوتا ہے ورلڈ کپ کا, وہ دباؤ کسی اور اسپورٹ کسی اور لیگ میں نہیں ہوتی. آپ پہ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے, آپ نے اپنے ملک کو جتانے, اگر آپ کیونکہ آپ پہ ایک ٹیگ دیا ہے گریٹسٹ پلیئر آف آل ٹائم, اور گوٹ ہونے کے لیے آپ بے شک سارے لیگ جائیں, کانٹیننٹل جیتیں, لیکن جب تک آپ ورلڈ کپ نہیں جیتیں گے تو وہ آپ کے لیے پھر ایک مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. کہ پھر کیا اس میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ کھلاڑی موجود اس لیول کے نہیں ٹیمز میں ہوتے, کہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے بارسلونا کا ذکر کیا تو وہاں پہ منجے ہوئے دنیا فٹ بال کے تمام تر فٹ بالرز ہوتے ہیں, دنیا پوری سے پک آؤٹ کیے جاتے ہیں منجے فٹ بالرز. تو کیا یہ بھی ایک فرق ہے کہ آپ کو ٹیم اس طرح کی نہیں ملتی, کیونکہ فٹ بال ہو, ہاکی ہو, کرکٹ ہو, یہ ٹیم گیمز ہیں, اس میں ٹیم کا تھرو آؤٹ جتنے بھی پلیئرز ہیں جو بینچ پہ ہیں ایون ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے. بہت بڑا اگر آپ نے فٹ بال ایک ایسی گیم ہے کرکٹ کی طرح کہ دیکھیں اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو پوری اسکواڈ کو دیکھنی پڑی, اسپیشلی ورلڈ کپ, کیونکہ دیکھو ورلڈ کپ ایک ایسی ٹورنامنٹ ہوتی ہے اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو 7 لگاتار میچز جیتنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے کنسسٹنٹلی اسکواڈ ڈیپتھ اور ساتھ میں کوالٹی بھی چاہیے. ایک بندہ نہیں جتا سکتا آپ کو ورلڈ کپ, آپ کو ایک اچھی اسکواڈ چاہیے جس میں مڈ فیلڈ, فارورڈز اور ڈیفenس لائن اسٹرانگ ہو. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, آف سائڈ کے حوالے سے اس مرتبہ بڑی خوشائن چیز دیکھی گئی ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے. سیمی آٹومیٹک سسٹم کے تحت ریویول سسٹم کا ایک اہتمام کیا گیا ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ اب مارجن آف ایررز ہم نے دیکھا تھا کرکٹ میں کم ہو گئے تھے, ہاکی میں مارجن آف ایررز کو کم کرنے کے لیے ریویو سسٹم لے آیا گیا تھا, اور اب فٹ بال میں بھی اب یہ سسٹم ہے. تو کتنے خوشائند ہے؟ نہیں بہت خوشائند والی بات ہے, اور دیکھیں یہ تو ہونا تھا. ٹیکنالوجی جو کھیل ہے اس کی ایولیوشن میں ایسی ہی ہوتی ہے. آپ کرکٹ میں دیکھ رہے DRS آیا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ٹینس میں لائنز کالز کے اوپر آئے ہوئے ہیں, ان کا بھی ریویو سسٹم ہوتا ہے. اب فٹ بال میں تو آنا تھا, اور فٹ بال میں سب سے آخر میں ہے ویڈیو اسسٹنٹ ریفری. یہ 2020 میں آیا تھا, اور یہ پہلا ورلڈ کپ ہے جس میں VAR ویڈیو اسسٹنٹ ریفری جو آف سائڈز کال کرتے ہیں اور پینلٹیز کے لیے کال ہوتی ہے, اور گول لائن ٹیکنالوجی ہے. پچھلے ورلڈ کپ میں صرف گول لائن ٹیکنالوجی تھی. تو یہ تو ایک پارٹ آف دا گیم ہے, اور میرے خیال سے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جو مارجن آف ایرر ہے وہ صرف ویڈیو اسسٹنٹ ریفری سے کم ہوگا, کم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ علی مہدی. ناظرین, آج کے پروگرام ہم نے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے بڑی بریفلی گفتگو کی ہے. اس کے اندر ہم نے اوپننگ سرمنی کو ڈسکس کیا, پھر جو اپ سیٹس ہوئے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی, جبکہ پروگرام پہ اختتام پہ ہم نے ریویو سسٹم کے حوالے سے بھی گفتگو کی. انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد T20 کرکٹ کا 8واں عالمی میلہ جہاں بیٹسمین کریں گے اپنی طاقت کا مظاہرہ,
وہیں بالرز بھی اپنا جوہر دکھانے کو ہے تیار. تو ایسے میں ہم کیوں رہیں پیچھے؟ ایک مقابلہ ہوگا میدان میں تو دوسرا آپ کے فیورٹ چینل پر. So catch us only at channel 51.